मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, थुम्मा खरजतु फजाअनी जिब्रील अलैहिस्सलाम बिइनाइन मिन खम्रिन व इनाइन मिन लबन फख्तरतुल लबना फ़क़ाल जिब्रील इख्तरतल फ़ित्रा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से नमाज पढ़ा के बाहर निकले, मस्जिद अक्सा के सहन में निकले, आंगन में निकले। आपके सामने 2 प्याले लाए गए, एक प्याले में दूध था, दूसरे प्याले में शराब थी। आ गया, अल्लाह के नबी इन दोनों में से आप जो अच्छा समझते हैं, इन दोनों में से जो आप महबूब समझते हैं, इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है, आप उनमें से एक प्याले को उठाइए और पी लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला लिया और दूध का प्याला लेकर के मैंने दूध पी लिया। हज़रत जिब्राइल ने कहा इख्तरतल फित्रा, आए मेरे नबी आपने फितरत को पसंद किया है। आए अल्लाह के नबी अगर आप शराब का प्याला उठाते और शराब पीते तो आप भी गुमराह हो जाते और आपकी पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। आपने फितरत को पसंद किया। और आप देखिए जब इंसान जन्म लेता है संसार के अंदर, माँ के पेट से जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी ग़िज़ा क्या है? वो बाहर आते ही सब्जी नहीं खा सकता है, चावल नहीं खा सकता है, रोटी नहीं खा सकता है, कुछ नहीं खा सकता है। पैदा होते ही बच्चा माँ का दूध पीता है, दूध ही माँ का पीता है, उसका ग़िज़ा दूध है। तो इंसान के फितरत में पैदाइश ही में जो है दूध शामिल है मेरे भाई। और शराब जो है कई चीज़ों के मजमूए का नाम शराब है। शराब एक चीज़ से नहीं बनती है बल्कि उसमें कई चीज़ों को मिला करके शराब बनाई जाती है, शराब को तैयार की जाती है। इसलिए शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग भी डाइवर्ट हो जाता है और इंसान का दिमाग भी जो है उसकी अकल पे पर्दा पड़ जाती है और इंसान जो है क्या बोल रहा है, कहाँ खड़ा है, कहाँ पड़ा है, कोई मालूम, उसको कुछ पता नहीं होता है, होश हवास नहीं रहता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने जो है फितरत को पसंद किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से आसमान की तरफ चल दिया। अब खाने काबा से मस्जिद अक्सा का जो सफ़र है, इस सफ़र को कहा जाता है, मक्का से फ़लस्तीन का सफ़र इसरा कहा जाता है और मस्जिद अक्सा से जो आसमान का सफ़र होता है उसको कहा जाता है सफ़र मिराज। अब जो है वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है उसके लिए बुर्राक की ज़रूरत नहीं, बुर्राक का काम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब वहाँ से जो सफ़र शुरू होता है वहाँ इमाम तहावी लिखते हैं कि आसमान से एक सीढ़ी नाजिल होती है, आसमान से एक सीढ़ी नाजिल होती है और उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते हैं, जिब्राइल सवार होते हैं और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम तलकना हत्ता तैना समा दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ ही लम्हों में पहले आसमान पे पहुंच गया, कुछ ही लम्हों में मैं आसमानी दुनिया पे पहुंच गया। जानते हो मेरे भाइयों, ज़मीन से पहले आसमान की दूरी कितनी है? ज़मीन से पहले आसमान की दूरी मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं कोई इंसान अगर सबसे हाई स्पीड सवारी से, कोई इंसान दुनिया का सबसे तेज रफ्तार रॉकेट से, दुनिया की सबसे तेज रफ्तार सवारी से अगर कोई इंसान ज़मीन से पहले आसमान में पहुंचना चाहे तो 500 साल गुजर जाएंगे लेकिन वो पहले आसमान पे नहीं पहुंच सकता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह असर। ये जो वाकया है ना, बड़ा ताज्जुब का वाकया है, इंसान की अकल से परे का है ये वाकया, इंसान के समझ से बाहर का है ये वाकया। कोई इंसान अगर ज़मीन से पहले आसमान में पहुंचना चाहे तो 5 नहीं 500 साल का अरसा गुजर जाएगा लेकिन पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता है। अल्लाह की कुदरत कैसी है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं कुछ ही लम्हों में पहले आसमान पे पहुंच गया, पहले आसमान पे पहुंच गया। बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े गेट लगे हुए थे, बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए थे। हजरत जिब्राइल ने दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई कौन है? हजरत जिब्राइल फरमाते कि मैं जिब्राइल हूँ। कहा आपके साथ और कौन है? कहा मेरे साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ने इनको बुलाया है, अल्लाह ने इनको इन्वाइट किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहले आसमान का गेट खुलता है, पहले आसमान का दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत बुजुर्ग जो है बैठे हुए हैं, एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए जिब्राइल ये कौन आदमी है? जिब्राइल कहते हैं फसल्लिम, अल्लाह के नबी इनको सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी ने उनको सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के नबी कहते हैं आए जिब्राइल इनके बारे में
بتاؤ، ان کا تعارف تو کراؤ، ان کا انٹروڈکشن کرواؤ، یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کے باپ اور دنیا کے تمام انسانوں کا باپ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملا، انہوں نے میرا استقبال کیا، مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا ویلکم ہو، مرحبا بہی ولنعم المجیء جا، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا ویلکم ہو، آپ کا آنا سواگتم ہو، آپ کا آنا ویلکم ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی روحیں حضرت آدم کے داہنی طرف رکھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگوں کی روحیں حضرت آدم کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت آدم جب داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ آدم جب داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی، داہنی طرف جو روحیں ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ آدم جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف جو روحیں رکھی ہوئے جہنمی ہیں، جب آدم اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پہلے آسمان میں حضرت آدم سے ملا، میں دوسرے آسمان میں پہنچا، دوسرے آسمان کا گیٹ کھلتا ہے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے آسمان میں میری ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوئی، حضرت یحییٰ سے ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے میرا سواگت کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا خوش آمدید ہو، آپ کا آنا ویلکم ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے آسمان میں میری ملاقات حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے ہوئی۔ تیسرے آسمان میں پہنچا، تیسرے آسمان میں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، حضرت یوسف سے ہوئی۔ یوسف نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں نے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف سے ملاقات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، جب میں معراج میں جا رہا تھا مجھے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے دیکھا قد اوتی شطر الحسن، میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن، مجھے ایسا لگا کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان سے آگے بڑھا، تیسرے سے آگے بڑھا، چوتھے آسمان کا گیٹ کھلتا ہے، چوتھے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام ملے، مگر زیادہ دیر بات چیت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، پانچویں آسمان میں پہنچے، پانچویں میں حضرت ہارون علیہ السلام ملے، مگر زیادہ دیر بات چیت نہیں ہوئی، دعا سلام ہوا اور کھل کر استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں پانچویں آسمان کے بعد میں چھٹے آسمان میں پہنچا، چھٹے آسمان کا گیٹ کھلا، چھٹے آسمان میں میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے میرا کھل کر کے استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا نام مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا نام ویلکم ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا کھانا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جیسے ہی آگے بڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے دیکھتے ہیں، ارے یہ تو موسیٰ رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً پلٹتے ہیں، اے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کا سبب بتاؤ، رونے کی ریجن بتاؤ۔ اے موسیٰ مجھے پہلے میں آدم ملے وہ نہ روئے، دوسرے میں یحییٰ اور عیسیٰ ملے وہ نہ روئے، تیسرے میں یوسف ملے وہ نہ روئے، چوتھے میں ادریس
ملے وہ نہ روئے، 5ویں میں ہارون ملے وہ نہ روئے۔ اے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی ریجن بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں آپ سے پہلے دنیا میں رسول بن کر کے آیا، میں آپ سے پہلے دنیا میں نبی بن کر کے آیا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میری امت کے بعد دنیا میں آئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کی امت جنت میں پہلے جائے گی، پھر میری امت جائے گی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی امت دنیا میں بعد میں آئی ہے، لیکن جنت میں آپ کی امت پہلے جنت میں جائے گی، پھر ہماری امت جائے گی۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں، اپنے مقام اور مرتبہ کو سمجھو کہ ہم دنیا کے اندر سب سے بعد میں آئے ہیں، لیکن جب جنت کا ٹکٹ ملے گا تو سب سے پہلے ٹکٹ ملے گا، ہم سب سے پہلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں حساب و کتاب ہونے کے بعد جنت میں جو لائن لگے گی 120 لائن لگے گی، 120 میں 80 صفحے جو ہے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی، 80 صفحے آخری نبی کی امتیوں کی ہوگی، پھر جو 40 صفحے بچی 40 صفحے دوسرے نبی کی امتیوں کی ہوں گی۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ غور کرو میرے بھائیو، ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آج مسلمان اپنے مقام اور مرتبہ کو بھول گیا ہے۔ میرے بھائیو، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیو رسوا نہ کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سے کئی سوال کر لے، کیا اے لوگوں، جس دین کے لیے ہم نے جو ہے 23 سال نبوی زندگی کو ہم نے ایک اللہ کے لیے لگا دیا، اور 23 سال نبوی زندگی کو ہم نے جو ہے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے میں لگا دیا۔ اے لوگوں، جس دین کے لیے ہم کو اوکاس کے بازار میں مارا گیا، جس توحید کے اور ایمان کے خاطر ہم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، اے مسلمانوں بتاؤ اس دین پر تم نے کتنا عمل کیا؟ اس دین کو تم نے کتنا فالو کیا؟ میرے دین کے اوپر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہ وہی امت جس نبی کے انتقال کے بعد اس امت کے لوگ میرے بھائیوں بے ایمان ہو گئے۔ یہ اس امت کے لوگ میرے بھائیوں سود خوری میں مبتلا ہے، اس امت کے لوگ جوا میں مبتلا ہے، اس امت کے لوگ شراب نوشی میں مبتلا ہے، اس امت کے اندر تمام وہ خرابیاں پائی جا رہی ہے جو میرے بھائیوں یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن میرے بھائی؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے سوال کر لے کہ بتا ظالموں، جس دین کے لیے ہم نے 23 سال ایک کر دیا، اس دین پر تم نے کتنا عمل کیا؟ یہی امت نبی کے جانے کے بعد دنیا میں شرک کرنے لگی، چوریاں کرنے لگی، بدکاریاں کرنے لگی، تمام گناہوں کا ارتکاب کرنے لگی، تمام خرابیاں اس امت کے اندر۔ کون سا چہرہ سب سے بعد میں آئے لیکن سب سے پہلے جنت میں انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹکٹ ملے گا، لیکن اس کے باوجود اپنے مقام اور مرتبہ کو ہم اپنے آپ سے میرے بھائیوں گھٹا رہے ہیں۔ ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس امت کے ہیں، ہم کس نبی کی امتی ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں میرے بھائی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ آپ سے پہلے ہم رسول بن کر کے دنیا میں آئے، اور میری امت آپ کی امت سے پہلے دنیا میں آئی، لیکن جنت کا جب فیصلہ کیا جائے گا تو آپ اور آپ کی امت پہلے جنت میں داخل ہوگی، آپ کی امت پہلے جنت میں داخل ہوگی، بعد میں ہماری امت جنت میں جائے گی۔ یہ ہمارا مقام۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان میں ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چھٹے آسمان سے آگے بڑھا، میں 7ویں آسمان میں پہنچا، 7ویں آسمان کا دروازہ کھولا گیا، 7ویں آسمان کا گیٹ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل بزرگ، ایک بہت ہی خوبصورت بزرگ بیت معمور کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے یہ سمجھے کہ بیت معمور کیا ہے۔ جس طریقے سے پوری دنیا کے سینٹر پر خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام ہے، کعبہ شریف ہے، جہاں پوری دنیا کے لوگ حج کرنے عمرہ کرنے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جس گھر کا طواف کرنے جاتے ہیں، عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں، اسی طریقے سے 7ویں آسمان کے اوپر بالکل بیچ میں ایک گھر بنا ہوا ہے، جس گھر کا نام ہے بیت معمور۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیت معمور ٹوٹ کر کے گرا تو وہ سیدھے خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا نہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر وہ گرا تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا۔ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر مین سینٹر میں 7ویں آسمان میں ایک گھر ہے،
دنیا میں کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت سے نوازا، ایک حج کر کے چلایا، پھر اس کو مال و دولت دیا، دوسری مرتبہ حج کر کے چلایا، اور دیا، تیسری مرتبہ الحمدللہ حاجی بن گئے، ایک عمرہ کرایا، 2 عمرہ کرایا، 3 عمرہ کرائے۔ یہاں معاملہ کیا ہے؟ اللہ دیتا رہا اور بندہ خانہ کعبہ جاتا رہا۔ لیکن بیت معمور کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ بیت معمور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یوم 70,000 ملک لا یعودون، بیت معمور میں ایک دن میں 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں۔ بیت معمور کا حج کرنے فرشتے آتے ہیں، 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، بیت معمور کا چکر لگاتے ہیں، اور ایک فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لے، لا یعودون، پھر اس کا کبھی دوبارہ نمبر نہیں آ سکتا ہے، قیامت تک اس کا کبھی نمبر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ہے بیت معمور کا معاملہ۔ ایک فرشتہ ایک مرتبہ بیت معمور کا طواف کر لے، دوبارہ کبھی نمبر نہیں آتا، اتنی بھیڑ ہو۔ آپ کیا سوچتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم اللہ کے اوپر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، بہت بڑا نحال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر پوری دنیا کے سارے لوگ اگر اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، اگر پوری دنیا کے لوگ جو ہے ایمان سے مرتد ہو جائیں، پلٹ جائیں، ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں اور کافر ہو جائیں، میرے بھائیوں تو اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر پوری دنیا کے لوگ تقویٰ والے بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، نمازی روزے دار بن جائیں، تو پھر بھی اللہ کی ذات میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اس کی ذات پر اللہ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تم عبادت کرو گے تو تمہاری آخرت بنے گی، نہیں عبادت کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی تپسیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی کافی ہیں، اللہ کے ملائکہ ہی بہت ہی کافی ہیں، انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں پیدا کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہماری تخلیق کر رہا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا۔ اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے اے فرشتوں، ہم دنیا میں ایک خلیفہ بھیجنے والے ہیں، ہم دنیا میں ایک انسان پیدا کرنے والے ہیں، ہم دنیا میں ایک آدمی کو پیدا کرنے والے ہیں، اور یہ دنیا میں جو ہے اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہم بتائیے ہم دنیا میں انسان پیدا کریں گے تو کیسا رہے گا؟ فرشتوں نے جواب دیا اے اللہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے اللہ، تو انسانوں کو کیوں پیدا کرے گا؟ اے اللہ، تو انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اے اللہ، انسان کو مت دنیا میں بھیجیے، مت انسان کو پیدا کیجیے، یہ نئی مخلوقات کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ یہ دنیا میں انسان پیدا کرے گا اللہ، جب تو انسان کو دنیا میں پیدا کرے گا تو یہ قتل و غارت گیری کرے گا، یہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گا، یہ خون بہائے گا، یہ قتل کرے گا۔ آپ انسان کو کیوں پیدا کرنے والے ہیں؟ آپ انسان کو کیوں پیدا کریں گے؟ اے اللہ، اگر آپ کی عبادت کی ضرورت ہے تو ہم عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے کافی ہیں، آپ انسان کو مت پیدا کیجئے۔ اللہ کہتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ہم تو انسان کو پیدا کر کے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کیا، اور آدم ہوا کے ملن سے پوری دنیا میں ذریت پھیلی، پوری دنیا میں انسانی نسلیں آگے بڑھی۔ میرے بھائیوں، تو ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش پر تو فرشتوں نے باقاعدہ اعتراض کر دیا تھا کہ انسان کو کیوں پیدا کریں گے، کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی؟ عبادت کے لیے تو ہم ہیں کافی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں تو انسان کو پیدا کر کے ہی رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اور خلیفہ کہا گیا، خلیفہ جانتے ہو خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں کسی کے انتقال پر اس کی جگہ میں کسی کو نومینیٹ کر دینا، اس کی کرسی پہ کسی کو فائز کر دینا، اسی کو تو خلیفہ کہتے ہیں، اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے خلیفہ چن لیا، امیر چن لیا، پھر ان کے بعد عمر فاروق کو امیر چنا۔ تو خلیفہ کہتے ہیں کسی کے جانے کے بعد اس کی جگہ کو سنبھالنا، ذمہ داری ادا کرنا، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو آدم کو خلیفہ کہا، تو آدم کس کے خلیفہ ہیں؟ اللہ کے؟ نہیں، اللہ کے کیسے ہو سکتے ہیں؟
تو پھر آدم کو خلیفہ کیوں کہا گیا؟ اس دنیا میں ہم سے پہلے جنات آباد تھی، ہم سے پہلے دنیا میں جنات آباد تھی، اور جناتوں نے اتنا فتنہ فساد مچایا، اتنا قتل و غارت گری کیا، فرشتوں نے سمجھ لیا لو ابھی ایک مخلوق سے نپٹے ہیں، اب اللہ کہہ رہا کہ اب انسان بھی بنائیں گے، ابھی جناتوں سے نپٹے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کہہ رہا کہ انسان بھی پیدا کریں گے۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ مت پیدا کیجئے، ہم دیکھ چکے ہیں جناتوں کا فسادات، جنات جو ہے دنیا میں بہت فتنہ فساد پھیلایا، اس لیے جو ہے ہم دیکھ چکے ہیں، اس لیے انسان کو مت پیدا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے کہا نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں تو انسان کو پیدا کروں گا، اور آدم کو پیدا کیا، اور آدم اور ہوا سے کوئی دنیا میں ضرورت نہیں۔ تو ہماری عبادت اور کرنے سے اور نہ کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی ہیں۔ تو وہی بیت معمور ہے جہاں پر جو ہے ایک دن میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا 7ویں آسمان میں بیت معمور کی دیوار پر ایک بہت ہی زیادہ حسین و جمیل بزرگ بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، ان کا تعارف کراؤ، ان کا انٹروڈکشن کراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے جد امجد، یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، انہوں نے پڑھ کر میرا استقبال کیا، مرحبا مرحبا، اے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر آپ کا آنا ویلکم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے تھے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا اے لوگوں اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میری شکل اور حضرت ابراہیم کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اگر کوئی ان کو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ لے، کیونکہ میری شکل اور ان کی شکل بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ کے نبی جب آپ دنیا میں چلے جائیے گا تو آپ اپنی امتیوں کو میری طرف سے سلام کہہ دیجیے گا۔ جب آپ دنیا کے اندر جائیں گے تو اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ جواب نہیں دیں گے حضرت ابراہیم کو سلام کہہ دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 7ویں آسمان سے آگے بڑھا، 7ویں آسمان سے آگے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس پہنچا، ایک پیڑ کے پاس پہنچا، اور وہ پیڑ کس پھل کا تھا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بیری کا پیڑ تھا۔ بیری کا وہ جو چھوٹے چھوٹے کوئر آتے ہیں نا، کوئر، وہی بیری، اسی کا پیڑ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیری کا پیڑ تھا، اور اس پیڑ میں جو پھل آ رہے تھے وہ اتنے بڑے بڑے جیسے مقام ہجر کے مٹکے، اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ مقام ہجر کے اتنے بڑے بڑے مٹکے ہوا کرتے تھے جس میں 250 اور 300 لیٹر تک پانی آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اور غور سے اس پیڑ کو دیکھا، اس پیڑ میں جو پتے تھے وہ اتنے بڑے جیسے دنیا کے اندر ہاتھی کے کان ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اور غور سے اس پیڑ کو دیکھا تو اس پیڑ میں جو چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی، اس پیڑ میں جو تتلیاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری تتلیاں سونے کی تھی، وہ ساری کی ساری چڑیاں سونے کی تھی۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہاں دیکھیے 70,000 فرشتے طواف کر رہے بیت معمور، یہاں دیکھیے پیڑ اور ہاتھی کے کان کے برابر پتے اور اتنے بڑے بڑے پھل مقام ہجر کے مٹکے کے برابر، اور اس پیڑ میں جو چڑیاں بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری چڑیاں سونے۔ اور آگے سنیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی تھی، اس پیڑ کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی تھی، 2 نہریں جنت کے اندر جا رہی تھی اور 2 نہریں دنیا کے اندر آ رہی تھی۔ 2 نہریں جو جنت میں جا رہی تھی ان میں سے ایک سلسبیل ہے اور ایک کوثر ہے، اور 2 نہریں جو دنیا کے اندر آ رہی تھی ان میں سے ایک فرات ہے جو عراق میں بہتی ہے، دوسری نیل ہے جو مصر میں بہتی ہے۔ 4 نہریں نکل رہی ہیں، فرات عراق میں بہتی ہے، نیل مصر میں بہتی ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ کی روایت ہے۔ یہ میں جو آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں اتنا ڈیٹیل سے جلدی کوئی آدمی بیان نہیں کر رہا، اس کے لیے بہت گہرا مطالعہ چاہیے، 8-10 کتابوں کو پڑھنا پڑے گا تب یہ ساری باتیں ڈیٹیل بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، میں نے قدم بڑھایا
میں نے قدم بڑھایا تو جبرائیل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جبرائیل نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل کیا بات ہے؟ جو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک میرے ساتھ تھے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک میرے ساتھ تھے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک میرے ساتھ تھے، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان تک میرے ساتھ تھے، سدرۃ المنتہا تک ساتھ آئے، سدرۃ المنتہا تک ساتھ آئے، تو یہاں اس پیڑ کے آگے آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ اے جبرائیل کیا وجہ ہے، ہم اکیلے کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ جو بیری کا پیڑ ہے، یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، یہ لائن ہے، یہ بارڈر ہے، یہ حد ہے، میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، اگر میں اس کے آگے بڑھ گیا تو میرے سارے پروں کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے نبی پرمیشن نہیں ہے، اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، میں نے سدرۃ المنتہا سے اکیلے قدم بڑھایا، میں اکیلے چلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم عرج بحتی ظہرت المستوى اسمع فیہ صریف الاقلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، لوہے محفوظ میں جو قلم چل رہے تھے، لوہے محفوظ میں جو قلم چل رہے تھے، اس قلم کے چلنے کی آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی۔ میں اتنا آگے بڑھ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے نیت باندھے ہوئے ہیں، مجھے بتایا گیا اللہ کے نبی یہ ہمیشہ نیت باندھے رہیں گے۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، مجھے بتایا گیا اللہ کے نبی یہ ہمیشہ رکوع میں گرے رہیں گے، یہ کبھی رکوع سے اٹھیں گے نہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فرشتے سجدے میں ہیں، مجھے بتایا گیا اللہ کے نبی یہ ہمیشہ سجدے میں گرے رہیں گے، یہ کبھی سجدے سے اٹھیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے یہ چیزیں دیکھی، لوہے محفوظ میں قلم چلنے کی آواز سنی۔ سدرۃ المنتہا بارڈر ہے میرے بھائیو، وہاں جو ہے اوپر کے فرشتے نیچے نہیں آ سکتے اور نیچے والے فرشتے اوپر نہیں جا سکتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، لوہے محفوظ کے قلم کے چلنے کی آواز سنی اور آپ نے فرشتوں کو اس حال میں دیکھا عبادت کرتے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کاش مجھے بھی یہ عبادتیں مل جاتے، میں بھی جو ہے رکوع اور سجدے کر۔ یہ نماز اسی لیے تو فرض ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، 3 تحفے، 3 گفٹ دیے۔ پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز، یہ پہلا تحفہ 50 ٹائم کی نماز۔ دوسرا تحفہ یہ دیا کہ اے نبی آپ کی امت کے لوگ اگر کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کرنے پر ہم 1 نیکی دے دیں گے، اور جب وہ کام کر لے گا تو 10 نیکیاں اور دے دیں گے۔ لیکن جب کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو ارادہ کرنے پر ہم کوئی گناہ نہیں دیں گے جب تک کہ وہ غلط کام کر نہ لے۔ اور تیسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول والی، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت تحفے ملے۔ اب یہ 3 تحفے لے کر کے اللہ کے نبی لوٹ رہے ہیں، جس روٹ سے گئے تھے اسی روٹ سے لوٹ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ بہت ہی تجربے کار نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے سوال کر لیا اے محمد ذرا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کی امت کے اوپر نماز فرض کی ہے؟ آپ کی امت کے اوپر نماز فرض کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے 50 ٹائم کی نماز کا تحفہ دیا ہے، 50 ٹائم کی نماز کو میرے اوپر فرض کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد چلے جائیے، پھر اللہ کے پاس جائیے، یہ 50 ٹائم کی نماز بہت زیادہ ہے، میری امت 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائی، یہ 50 ٹائم کا بہت زیادہ، جائیے اللہ سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، اے اللہ اگر ان نمازوں میں سے کچھ کم کر دے تو تیرا کیا بگڑ جائے گا، تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے محمد خوش ہو جائیے، میں نے 10 نمازوں کو کنسیشن کر دیا ہے، میں نے 10 نمازیں کم کر دی ہے، 40 نمازیں بچی ہے، 40 نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کتنی نمازیں کم ہوئی؟ کہا 10 نمازیں کم ہوئی، 40 بچی ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں اے محمد اب پھر چلے جائیے، یہ 40 بھی بہت زیادہ ہے، یہ آپ کی امت 40 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جب میری امت 2 ٹائم کی نہیں پڑھ پائی تو یہ 40 ٹائم کی نماز آپ کی امت کے لوگ کیسے پڑھ پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی امت کا نام سنتے ہیں میرے نبی جاتے ہیں، کس کے لیے میرے بھائیو؟ ہمارے اور آپ کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ 40 بھی بہت ہی زیادہ ہے اور کم کر دے۔ اللہ نے اور 10
वापस घटा दिया, 30 नमाजें बची है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 नमाजें लेकर के आ रहे हैं। मूसा ने कहा कितनी बची? कहा 30 नमाजें बची है। मूसा ने कहा ए मोहम्मद चले जाइए, ये 30 भी बहुत ज़्यादा है। जब मेरी उम्मत 2 टाइम की नहीं पढ़ पाई तो 30 टाइम की नमाज कहाँ से पढ़ेगी? आप जाइए। अल्लाह के नबी बार बार अल्लाह के सामने जाके चक्कर लगा रहे हैं, अल्लाह ये 30 पे बहुत ही ज़्यादा है और कम कर दे। अगर तू 30 नमाजों में से कम कर देगा तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरी रहमत में कौन सा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। अल्लाह कहता है मोहम्मद खुश हो जाइए, मैंने 10 नमाजों को और घटा दिया, अब 20 नमाजें बची है। अल्लाह के नबी 20 नमाजों को लेकर के वापस लौट रहे हैं। मूसा ने कहा कितनी कम हुई? कहा 10 नमाजें और घटा दिए, 20 नमाजें बची है। मूसा ने कहा फिर जाइए, ये 20 भी बहुत ही ज़्यादा है। जब मेरी उम्मत 2 टाइम की नहीं पढ़ पाई तो 20 टाइम की नमाज आपके ऊपर और आपके उम्मत के ऊपर बहुत ज़्यादा है, आप और चले जाइए। अल्लाह के नबी जैसे उम्मत का नाम सुनते हैं फिर जाकर के अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं, अरे अल्लाह ये 20 भी बहुत ज़्यादा है, अगर इसमें से कुछ कम कर दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह कहता है आए मोहम्मद खुश हो जाइए, मैंने 10 नमाजों को और घटा दिया, मैंने 10 नमाजों का और कंसेशन कर दिया, आप चले जाइए। 10 नमाजें बची, अब 10 नमाजें लेकर के अल्लाह के नबी आ रहे हैं। मूसा ने फिर पूछा कितनी नमाजें कम हुई? का 40 घट गया, 10 नमाजें बची है। मूसा कहते हैं आए मोहम्मद ये भी बहुत ज़्यादा है, चले जाइए। जब 2 टाइम की नमाज, 2 वक्त की नमाज मेरी उम्मत के लोग नहीं पढ़ पाए तो ये 10 नमाजें, ये 10 वक्त की नमाज कहाँ से पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, जाइए और कम करवाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फिर जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं अल्लाह ये 10 भी बहुत ज़्यादा है, इसमें से और कुछ अगर जो है कंसेशन कर दे और कुछ कम कर दे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी। अल्लाह कहता है मोहम्मद खुश हो जाइए, मैंने 5 नमाजें और कम कर दी, अब 5 नमाजें अल्लाह के नबी लेकर के लौटने लगे। मूसा ने फिर पूछा कितनी कम हुई? कहा 5 नमाजें घट गई, अब 5 बची है। 50 से अल्लाह ने 5 कर दी तो मूसा ने कहा अरे मोहम्मद चले जाइए, जब मेरी उम्मत 2 टाइम की नहीं पढ़ पाई, ये 5 वक्त की नमाज भी बहुत ज़्यादा है, आप फिर एक बार अल्लाह के सामने चले जाइए, मुझे उम्मीद है कि 5 में से भी और कुछ कम कर देगा। अल्लाह के नबी कहते हैं अरे मूसा मुझे मजबूर न करो, अल्लाह ने 50 से 5 कर दी है, अब बार बार मुझे रब के सामने जाने में शर्म आ रही है, अरे मूसा मुझे मजबूर न करो। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई अरे मोहम्मद आप हमारी रहमत से नाउम्मीद हो गए, अरे मेरे नबी अगर आप एक बार और चले जाते तो हम 5 में से भी कुछ कम कर देते, लेकिन आपने आप इरादा बना लिया तो आप जाइए, आपकी उम्मत पर 5 टाइम की नमाज फर्ज होती है। लोग सोचते होंगे कि इतना अच्छा, एक चक्कर अल्लाह के नबी और मारा होता तो कितना अच्छा होता है, सुबह शाम बीच का गोल, एक चक्कर और मारा होता। मेरे भाइयों एक बात बताओ, जो पढ़ने वाले होते हैं वो 5 टाइम के पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं ना वो 5 टाइम तो छोड़ो, जुमा भी बहुत मुश्किल से पढ़ता है, बहुत ही मुश्किल से पढ़ता है। जब खुतबा खत्म होने वाला आता है तब जो है लोग हिलगल आते हैं और किसी तरह से जाकर 2 रकात में शामिल होते हैं। तो ये तो आपके और हमारे ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। और पढ़ने वाले की नीयत है मेरे भाइयों, वो चाहे जाड़ा रहे, गर्मी रहे, सर्दी रहे, हर मौसम में वो 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करते हैं। तहज्जुद भी पढ़ने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई, रात में उठ करके इबादत करने वाले लोग। तो ये तो आपके ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। और जिसकी नीयत नहीं होती पढ़ने की वो बहुत मुश्किल से जुमा की नमाज पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि खुतबा शुरू होने वाला है और वहाँ चबूतरा में बैठ जाते हैं। चबूतरा में बैठ कर जब खुतबा इन्नल हम्दुलिल्लाह कहते तब लोग आना शुरू करते हैं। अरे मेरे भाइयों जुमा के दिन फरिश्ते जो है मस्जिद के गेट पर रजिस्टर लेकर के बैठ जाते हैं और हर आने वाले आदमी की नाम नोट करते हैं। और जब इमाम साहब मिंबर पर बैठ जाता है खुतबा देने के लिए तो फरिश्ते भी रजिस्टर बंद करके खुतबा सुनने लगते हैं। तो आपका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं होता और आप पीछे रह जाते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, आप वहाँ चबूतरा में बैठे मजाक बना के रखा है जुमा को। मेरे भाइयों सब काम छोड़ करके जुमा के दिन पहली घड़ी में मस्जिद में पहुंचे। मेरे भाई खुतबा शुरू होने से पहले, आजान से पहले आप मस्जिद में पहुंच जाइए, तब आपका दर्ज जो है रजिस्टर में नाम दर्ज होगा, फरिश्तों के रजिस्टर में आपका नाम दर्ज किया जाएगा। वरना आएंगे बाद में कोई फायदा नहीं। जुमा का सवाब आपको कहाँ से मिलेगा जब आपका नाम ही रजिस्टर में नहीं दर्ज होगा। तो इस बात को आप नोट कीजिए। ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने 50 से 5 नमाजें कर दी, 50 से 5 कर दी। अगर 50 टाइम की नमाज रहती तो कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 5 टाइम के तो लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, 50 टाइम के लोग कहाँ से पढ़ते हैं। ये मेरे भाइयों अल्लाह के नबी से कहा गया
اللہ نے کہا کہ آئے میرے نبی، ہے تو 5 ٹائم کی نماز، لیکن آپ کی امت جب 5 ٹائم کی نماز پڑھے گی تو ثواب ہم 50 ٹائم کا دیں گے، 50 وقت کی نماز کا ثواب دیں گے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے تو 50 ٹائم کی نماز کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، اب اس کے بعد جو معاملہ ہے پھر جنت جہنم کا دورہ کیسے کرایا گیا، اس کا ڈیٹیل تفصیل سے پھر اگلے جمعہ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اکبار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ تو ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔